अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 के बारे में। जैसा कि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि सीज़न 4 का आगाज़ हो चुका है, तो शुरू करते हैं पहली किस्त से। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सीज़न के आगाज़ में बजंतीनी इलाके का मंजर सामने आता है। ये एक मैदान की मानद था जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो रहे थे। कुछ देर बाद उस मैदान का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जंगजू दाखिल होते हैं जो कि ख़तरनाक दिख रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़े और मुख्तलिफ किस्म के हथियार उठाए हुए थे। उन्हें देखकर सब लोग पुरजोश अंदाज में उनके लिए नारेबाजी करने लगते हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके साथी भी भेस बदल कर वहाँ पर मौजूद थे और लोगों के दरमियान खड़े हुए थे और ये सब मंजर देख रहे थे। कुछ देर बाद हाल में मजीद आदमियों को दाखिल किया जाता है जो कि कैदी थे। उनके हाथों और पैरों में जंजीरें डाली गई हुई थीं। इन कैदियों में उस्मान का खास सिपाही भी मौजूद था जिसका नाम तुरहान है और इन कैदियों की सरबराही कोनूर कर रहा था जो भेस बदल कर बाज़ंतीनियों के अंदर घुस चुका था। कुछ देर बाद सब कैदियों की जंजीरें खोल दी जाती हैं। फिर कोनूर सब लोगों से मुखातिब होकर कहता है, मुकद्दस रोम के लोगों, हमारे अजीम शहंशाह आंद्रोनिकोस के ग्लैडिएटर्स खेल शुरू हो चुके हैं। ये अजीम तरीन जंगजू मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये मौत का खिलाड़ी रोफोस है और ये निको है जिसकी ढाल को 1000 तलवारों से आजमाया गया है। इसके बाद कोनूर कैदियों की तरफ आकर कहता है, ये जो अपनी मौत से गुलाम पैदा हुए अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे। ये कहकर कोनूर इशारा करता है तो एक बाज़ंतीनी सिपाही उन तमाम कैदियों के सामने तलवारें फेंक देता है। उस्मान और उसके साथी ये सब मंजर देख रहे थे। इतने में शहंशाह आंद्रोनिकोस नमूदार होता है जिसे देखकर सब लोग मजीद पुरजोश हो जाते हैं और जोर जोर से शहंशाह का नाम पुकारने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक शख्स आहिस्ते से कहता है, दिन के इख्तिताम पर सब लोग मेरा नाम पुकार रहे होंगे। इतने में शहंशाह आंद्रोनिकोस सबसे मुखातिब होकर कहता है, खेल दोबारा वापस आ चुके हैं। रोम को जंग के लिए तैयार करना है। रोम की ताकत इसी तरीके से वापस आएगी जिस तरह ये मनसूख शुदा खेल वापस आए हैं। ये सुनकर सब लोग मजीद पुरजोश हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। इसके बाद शहंशाह आंद्रोनिकोस अपने तख्त पर बर्जमान हो जाता है और फिर खेल शुरू करने का इशारा करता है। इसके बाद शहंशाह के जंगजों और कैदियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर उस्मान आहिस्ते से कहता है, तुम लोग खेल बनाते हो और खुशी के लिए खून बहाते हो। इसी दौरान खेल शुरू हो जाते हैं और इस लड़ाई में शहंशाह के जंगजू कैदियों को मारने लगते हैं जबकि शहंशाह आंद्रोनिकोस इस मंजर को देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। इतने में एक आदमी अंदर की तरफ मुड़ता है जो कि एक कमांडर था। उसे देखकर उस्मान आहिस्ता से कहता है, गद्दार अपनी कौम में घुस चुका है। इतने में तुरहान जो कि कैदी में मौजूद था उसे 2 जंगजू नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में उस्मान और बुरहान छलांग लगाकर अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पर यह सीन खत्म हो जाता है और फिर एक दिन पहले का मंजर सामने आता है जिसमें येनी शहर का मंजर सामने आता है। उस्मान येनी शहर में मौजूद था और अपना लिबास पहन रहा था। लिबास पहनकर वो अपनी तलवार और खंजर भी उठा लेता है। येनी शहर में हर तरफ कई कबीला के लोग मौजूद थे क्योंकि यहाँ पर उनका कब्जा हो चुका था। उस्मान की दोनों बीवियां, बच्चे और बाकी सब लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। हर तरफ खुशी का समा था। कुछ देर बाद उस्मान अपना मखसूस लिबास पहनकर बाहर आता है और तमाम लोगों के सामने पहुंचकर उन्हें सलाम करता है। सबसे मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाए। हम यहाँ पर आज अपना पहला जरगा मुनक़िद करेंगे। हम जानते हैं कि करम सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हमारी सिर्फ वाहिद ख्वाहिश ये है कि इसका हक अदा किया जाए। इतने में एक सिपाही बकरा पकड़कर सामने लाता है जिसे कुर्बान किया जाना था। उस्मान शेख अदब अली से कहता है कि तशरीफ़ लाइए। शेख अदब अली कहते हैं, मेरा रब इस रास्ते को आसान बनाए जिस पर अजीम रब के लिए चलते हैं। इस्लाम की खिदमत करने वाले तमाम बहादुरों को फतह नसीब करे। ये जानवर जिसे तुम अल्लाह की राह पर कुर्बान कर रहे हो, अल्लाह ताला इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय कुर्बान होने वाले जानवर की तरह बरकत अता फरमाए। इसके बाद उस्मान को बकरा ज़बह करने के लिए खंजर पकड़ा दिया जाता है और फिर उस्मान बकरे के पास बैठकर अल्लाह का नाम पुकारता हुआ बकरे को ज़िबा कर देता है और फिर बकरे की कुर्बानी मुकम्मल हो जाती है। कुछ देर बाद ड्रम बजने लगता है और एक काफिला वहाँ पर पहुँचता है जिसे देखकर एक सिपाही बुलंद आवाज़ में कहता है, ऐ लोगो, ये बैंदरा बे हैं, अपना एहतराम दिखाएं। हम बैंदरा बे को खुशामदीद कहते हैं कि इन्होंने हमारे लोगों को इज्जत बख्शी और बाजार को बरकत दी। इतने में बैंदर बे का काफिला अंदर दाखिल होता है। बैंदर बे सबको सलाम करता है। घोड़ों से उतरने के बाद बैंदर बे का खास आदमी कहता है, क्या वाकई ये येनी शहर है? बैंदर कहता है, हाँ, ये वाकई येनी शहर है। अपने कबीले में रहने वाला उस्मान अब अपने शहर से दुनिया को ललकार रहा है। उसे बढ़ने दो। जैसे जैसे वो बढ़ेगा हमारे संदूक भरते जाएंगे और अगर हम उस्मान का साथ नहीं देंगे तो फिर किसका साथ देंगे? उस्मान को आप जो भी देंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, हमने हमेशा इसका साथ दिया, इंशाल्लाह हमें ज़रूर इनाम मिलेगा। बैंदर बे कहता है, हम उस्मान साहब का साथ देंगे, अगर हमें इनाम ना मिला तो ये उसकी गलती होगी। ये कहकर बैंदर बे आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान उस्मान अंदर नमाज अदा कर रहा होता है। इसके बाद वो दुआ के लिए हाथ उठा लेता है
اور کہتا ہے اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولوس عثمان سیزن 4 کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط سے۔ سو میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیزن کے آغاز میں بازنطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک میدان کی مانند تھا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس میدان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگجو داخل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ پرجوش انداز میں ان کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہوئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا خاص سپاہی بھی موجود تھا جس کا نام ترہان ہے، اور ان قیدیوں کی سربراہی کونورلب کر رہا تھا جو بھیس بدل کر بازنطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر کونورلب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندرونیکوس کے گلیڈیٹرز کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفوس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کونورلب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے، یہ جو اپنی موت سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونورلب اشارہ کرتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی ان تمام قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینک دیتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے، دن کے اختتام پر سب لوگ میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کھیل دوبارہ واپس آ چکے ہیں، روم کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ روم کی طاقت اسی طریقے سے واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندرونیکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجوؤں اور قیدیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو مارنے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ آندرونیکوس اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جو کہ ایک کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، غدار اپنی کوہ میں گھس چکا ہے۔ اتنے میں ترہان جو کہ قیدی میں موجود تھا اسے 2 جنگجو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور برہان چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان ینی شہر میں موجود تھا اور اپنا لباس پہن رہا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ ینی شہر میں ہر طرف کئی قبیلہ کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ ہم یہاں پر آج اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرم صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی بکرا پکڑ کر سامنے لاتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ ادب علی سے کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادروں کو فتح نصیب کرے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتا ہوا بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرم بجنے لگتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، یہ بیندرا بے ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بیندرا بے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بیندر بے کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بیندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بیندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے، کیا واقعی یہ ینی شہر ہے؟ بیندر کہتا ہے، ہاں یہ واقعی ینی شہر ہے۔ اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے، اسے بڑھنے دو۔
جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ بھائندر بے کہتا ہے ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بھائندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولوس عثمان سیزن 4 کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط سے۔ سو میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیزن کے آغاز میں بازنطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک میدان کی مانند تھا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس میدان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگجو داخل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ پرجوش انداز میں ان کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہوئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا خاص سپاہی بھی موجود تھا جس کا نام ترحان ہے، اور ان قیدیوں کی سربراہی کونور الب کر رہا تھا جو بھیس بدل کر بازنطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر کونور الب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندرونیکوس کے گلیڈیٹرز کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفوس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کونور الب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے یہ جو اپنی موت سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونور الب اشارہ کرتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی ان تمام قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینک دیتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے دن کے اختتام پر سب لوگ میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کھیل دوبارہ واپس آ چکے ہیں، روم کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ روم کی طاقت اسی طریقے سے واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندرونیکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجوؤں اور قیدیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو مارنے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ آندرونیکوس اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جو کہ ایک کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے غدار اپنی کوہ میں گھس چکا ہے۔ اتنے میں ترحان جو کہ قیدی میں موجود تھا اسے 2 جنگجو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور برہان چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان ینی شہر میں موجود تھا اور اپنا لباس پہن رہا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ ینی شہر میں ہر طرف کئی قبیلہ کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ ہم یہاں پر آج اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرم صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی بکرا پکڑ کر سامنے لاتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ ادب علی سے کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادروں کو فتح نصیب کرے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتا ہوا
بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرم بجنے لگتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، یہ بھیندرا بے ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بھیندرا بے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بھیندر بے کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بھیندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بھیندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے، کیا واقعی یہ ینی شہر ہے؟ بھیندر کہتا ہے، ہاں یہ واقعی ینی شہر ہے۔ اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے، اسے بڑھنے دو۔ جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ بھیندر بے کہتا ہے، ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بھیندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولوس عثمان سیزن 4 کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط سے۔ سو میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیزن کے آغاز میں بازنطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک میدان کی مانند تھا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس میدان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگجو داخل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ پرجوش انداز میں ان کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہوئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا خاص سپاہی بھی موجود تھا جس کا نام ترحان ہے، اور ان قیدیوں کی سربراہی کونور الب کر رہا تھا جو بھیس بدل کر بازنطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر کونور الب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندرونیکوس کے گلیڈیٹرز کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفوس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کونور الب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے، یہ جو اپنی موت سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونور الب اشارہ کرتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی ان تمام قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینک دیتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے، دن کے اختتام پر سب لوگ میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کھیل دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ روم کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ روم کی طاقت اسی طریقے سے واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندرونیکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجوؤں اور قیدیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو مارنے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ آندرونیکوس اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جو کہ ایک کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، غدار اپنی کوہ میں گھس چکا ہے۔ اتنے میں ترحان جو کہ قیدی میں موجود تھا اسے 2 جنگجو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور برہان چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان ینی شہر میں موجود تھا اور اپنا لباس پہن رہا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ ینی شہر میں ہر طرف کئی قبیلہ کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ ہم یہاں پر آج اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔
ہم جانتے ہیں کہ کرم صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی بکرا پکڑ کر سامنے لاتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ ادب علی سے کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں، اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادروں کو فتح نصیب کرے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتا ہوا بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرم بجنے لگتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے اے لوگو، یہ بہندرا بے ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بہندرا بے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بہندر بے کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بہندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بہندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے کیا واقعی یہ ینی شہر ہے؟ بہندر کہتا ہے ہاں، یہ واقعی ینی شہر ہے۔ اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے، اسے بڑھنے دو۔ جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ بہندر بے کہتا ہے ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بہندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولوس عثمان سیزن 4 کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط سے۔ سو میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیزن کے آغاز میں بازنطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک میدان کی مانند تھا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس میدان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگجو داخل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ پرجوش انداز میں ان کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہوئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا خاص سپاہی بھی موجود تھا جس کا نام ترحان ہے، اور ان قیدیوں کی سربراہی کونورلب کر رہا تھا جو بھیس بدل کر بازنطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر کونورلب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندرونیکوس کے گلیڈیٹرز کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفوس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کونورلب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے یہ جو اپنی موت سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونورلب اشارہ کرتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی ان تمام قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینک دیتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے دن کے اختتام پر سب لوگ میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندرونیکوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کھیل دوبارہ واپس آ چکے ہیں، روم کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ روم کی طاقت اسی طریقے سے واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندرونیکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجوؤں اور قیدیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو مارنے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ آندرونیکوس اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جو کہ ایک کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے غدار اپنی کوہ میں گھس چکا ہے۔ اتنے میں ترحان جو کہ قیدی میں موجود تھا اسے 2 جنگجو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور برہان چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے۔
جس میں یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان یعنی شہر میں موجود تھا اور اپنا لباس پہن رہا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ یعنی شہر میں ہر طرف کئی قبیلہ کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ ہم یہاں پر آج اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرم صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی بکرا پکڑ کر سامنے لاتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ ادب علی سے کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں، میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادروں کو فتح نصیب کرے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتا ہوا بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرم بجنے لگتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، یہ بہندرہ بے ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بہندرہ بے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بہندر بے کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بہندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بہندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے، کیا واقعی یہ یعنی شہر ہے؟ بہندر کہتا ہے، ہاں یہ واقعی یعنی شہر ہے۔ اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے، اسے بڑھنے دو۔ جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ بہندر بے کہتا ہے، ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بہندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولوس عثمان سیزن 4 کے بارے میں۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 4 کا آغاز ہو چکا ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلی قسط سے۔ سو میک شیور ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سیزن کے آغاز میں بازنطینی علاقے کا منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک میدان کی مانند تھا جہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس میدان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگجو داخل ہوتے ہیں جو کہ خطرناک دکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلہاڑے اور مختلف قسم کے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ پرجوش انداز میں ان کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اور اس کے ساتھی بھی بھیس بدل کر وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہال میں مزید آدمیوں کو داخل کیا جاتا ہے جو کہ قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی ہوئی تھیں۔ ان قیدیوں میں عثمان کا خاص سپاہی بھی موجود تھا جس کا نام ترہان ہے، اور ان قیدیوں کی سربراہی کونور الب کر رہا تھا جو بھیس بدل کر بازنطینیوں کے اندر گھس چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سب قیدیوں کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں۔ پھر کونور الب سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مقدس روم کے لوگوں، ہمارے عظیم شہنشاہ آندریہ نکوس کے گلیڈیٹرز کھیل شروع ہو چکے ہیں۔ یہ عظیم ترین جنگجو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موت کا کھلاڑی روفوس ہے اور یہ نیکو ہے جس کی ڈھال کو 1000 تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد کونور الب قیدیوں کی طرف آ کر کہتا ہے، یہ جو اپنی موت سے غلام پیدا ہوئے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے۔ یہ کہہ کر کونور الب اشارہ کرتا ہے تو ایک بازنطینی سپاہی ان تمام قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینک دیتا ہے۔ عثمان اور اس کے ساتھی یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں شہنشاہ آندریہ نکوس نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور زور زور سے شہنشاہ کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر موجود ایک شخص آہستہ سے کہتا ہے، دن کے اختتام پر سب لوگ میرا نام پکار رہے ہوں گے۔ اتنے میں شہنشاہ آندریہ نکوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کھیل دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ روم کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہے۔ روم کی طاقت اسی طریقے سے واپس آئے گی جس طرح یہ منسوخ شدہ کھیل واپس آئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ مزید پرجوش ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد شہنشاہ آندریہ نکوس اپنے تخت پر برجمان ہو جاتا ہے اور پھر کھیل شروع کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ کے جنگجو اور قیدیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے، تم لوگ کھیل بناتے ہو اور خوشی کے لیے خون بہاتے ہو۔ اسی دوران کھیل شروع ہو جاتے ہیں
اور اس لڑائی میں شہنشاہ کے جنگجو قیدیوں کو مارنے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ اندرینیکوس اس منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اندر کی طرف مڑتا ہے جو کہ ایک کمانڈر تھا۔ اسے دیکھ کر عثمان آہستہ سے کہتا ہے غدار اپنی کوہ میں گھس چکا ہے۔ اتنے میں ترحان جو کہ قیدی میں موجود تھا اسے دو جنگجو نیچے گرا دیتا ہے اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور برہان چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ سین ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن پہلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان ینی شہر میں موجود تھا اور اپنا لباس پہن رہا تھا۔ لباس پہن کر وہ اپنی تلوار اور خنجر بھی اٹھا لیتا ہے۔ ینی شہر میں ہر طرف کئی قبیلہ کے لوگ موجود تھے کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عثمان کی دونوں بیویاں، بچے اور باقی سب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ کچھ دیر بعد عثمان اپنا مخصوص لباس پہن کر باہر آتا ہے اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے۔ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے۔ ہم یہاں پر آج اپنا پہلا جرگہ منعقد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرم صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری صرف واحد خواہش یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اتنے میں ایک سپاہی بکرا پکڑ کر سامنے لاتا ہے جسے قربان کیا جانا تھا۔ عثمان شیخ دبالی سے کہتا ہے کہ تشریف لائیے۔ شیخ دبالی کہتے ہیں میرا رب اس راستے کو آسان بنائے جس پر عظیم رب کے لیے چلتے ہیں۔ اسلام کی خدمت کرنے والے تمام بہادروں کو فتح نصیب کرے۔ یہ جانور جسے تم اللہ کی راہ پہ قربان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربان ہونے والے جانور کی طرح برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد عثمان کو بکرا ذبح کرنے کے لیے خنجر پکڑا دیا جاتا ہے اور پھر عثمان بکرے کے پاس بیٹھ کر اللہ کا نام پکارتا ہوا بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی قربانی مکمل ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈرم بجنے لگتا ہے اور ایک قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے جسے دیکھ کر ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے اے لوگو، یہ بہندرا بے ہیں، اپنا احترام دکھائیں۔ ہم بہندرا بے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو عزت بخشی اور بازار کو برکت دی۔ اتنے میں بہندر بے کا قافلہ اندر داخل ہوتا ہے۔ بہندر بے سب کو سلام کرتا ہے۔ گھوڑوں سے اترنے کے بعد بہندر بے کا خاص آدمی کہتا ہے کیا واقعی یہ ینی شہر ہے؟ بہندر کہتا ہے ہاں، یہ واقعی ینی شہر ہے۔ اپنے قبیلے میں رہنے والا عثمان اب اپنے شہر سے دنیا کو للکار رہا ہے۔ اسے بڑھنے دو، جیسے جیسے وہ بڑھے گا ہمارے صندوق بھرتے جائیں گے، اور اگر ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کس کا ساتھ دیں گے؟ عثمان کو آپ جو بھی دیں گے وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام ملے گا۔ بہندر بے کہتا ہے ہم عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں انعام نہ ملا تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ یہ کہہ کر بہندر بے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے اے تمام کائنات کے مالک، جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ صرف آپ کا کرم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ہی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان زمینوں کو صحیح طریقے سے ترقی دیں، مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے رب۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں لہرا سکیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن اپنے رسول سے ملاقات کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اور یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔